अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 7 और मज़मून नंबर 2। मज़मून का नाम क्या है? रिया। क्या नाम है? रिया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी सवाने हयात को देख लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान दिल के एक अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। कब? 1817 ईस्वी में। सर सैयद की तरबियत उनकी वालिदा के ज़ेरे साया हुई, यानी उनकी अम्मी जान ने उनकी तरबियत की। तहसील इल्म के बाद यानी तालीम हासिल करने के बाद 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफ़िक सोसाइटी के नाम से बनाई। तो याद रखना है कि उन्होंने गाज़ीपुर में एक अंजुमन बनाई थी जिसका नाम क्या था? साइंटिफ़िक सोसाइटी। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान गए। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान कब गए, तो 1869 ईस्वी में। वापस आकर उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया जिसमें समाजी, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन शाये होते थे। तो ये भी याद रखना है कि उन्होंने कौन सा रिसाला छापा था। तो रिसाले का नाम क्या था? तहज़ीबुल अखलाक। तो ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाले का नाम क्या है? तो तहज़ीबुल अखलाक नाम है, जो कैसा था? समाजी था, तहज़ीबी और अदबी मज़ामीन, इसमें अदबी मज़ामीन जो थे शाये होते थे यानी छपते थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। तो 1878 ईस्वी में उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसका नाम क्या रखा था? मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और बाद में यही किसके नाम से फेमस हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से लोगों के सामने आया। 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। तो उनको एक खिताब भी मिला, एजाज़ भी मिला, जिसका नाम क्या था? सर। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया सर सैयद अहमद ख़ान। पहले सैयद अहमद ख़ान थे। तो 1878 ईस्वी में कौन सा खिताब मिला था? सर का खिताब मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ में आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। तो उनकी तसनीफ़ अगर पूछी जाए कौन कौन सी है, तो आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को फ़रोग़ दिया। तो उर्दू की जो नई इल्मी नसरी बुनियाद डाली थी उन्होंने, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही डाली थी। और उन्होंने ही क्या किया? मुख्तसर मज़मून निगारी को फ़रोग़ दिया, यानी कि उसको बढ़ाया। सबसे पहले जो मज़मून लिखा जाता था वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता था, और उन्होंने मुख्तसर मज़मून निगारी की शुरुआत की। लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफ़हात में काम की बातें कहने का फ़न सर सैयद ने आम किया, यानी कि बड़े लंबे मज़मून लिखने के बजाय उसको शॉर्ट में लिखने का फ़न सर सैयद अहमद ख़ान ने ही आम किया। सर सैयद की नसर में वही वज़न और वक़ार है जो उनकी शख्सियत में था, यानी उनके अंदर जो चीज़ें थी वो अपने मज़मून में दिखाए। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 ईस्वी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। तो उनका इंतकाल अगर पूछा जाए तो कब? 1898 ईस्वी में हुआ। और कहाँ वो मदफून हुए या दफन हुए? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही उनकी कब्रें मौजूद हैं। उनको वहीं दफन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके मज़मून को। तो मज़मून का नाम क्या है? रिया। क्या नाम है? रिया। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ होता है। तो दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, देखने में तो कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। ज़ाहिर का मतलब बाहरी दुनिया उसकी अलग, और बातिन का मतलब अंदर, जो दिल के अंदर की बातें हैं उसको तो हम लोग बाहर से देख करके बता सकते हैं कि लोग कैसा है। तो ये हो गया ज़ाहिर। और बातिन बोलते हैं जो छुपा हुआ रहता है, जो खुद वो जानता है कि वो कैसा है। तो दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ ज़ाहिरी तौर पर कुछ और दिखते हैं और बातिन कुछ और होता है। दीनदार और रंद मुशर्रब आदमी जिस कदर के दरअसल वो बद हैं, उससे ज़्यादा अपने तई वो बद बनाते हैं। दुनियादार भी हैं और शराबी लोग भी हैं। रंद का मतलब होता है शराबी, रंद मुशर्रब यानी शराब पीने वाला आदमी।
تو ہر طرح کے لوگ ہیں، خراب بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں، ہوتے ہیں دنیا دار لیکن دکھاتے ہیں کیا؟ نیک۔ اور وہ تو دیندار کی ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے ہیں، دینداری کا کوئی کام اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور دن رات عشق و تماش بینی اور لچ پنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کی بھی نہیں، گپے اڑاتے ہیں۔ اور دن رات وہ کیا کرتے ہیں؟ عشق و تماش بینی کرتے ہیں، تماشا کھیل وغیرہ دیکھتے ہیں اور غلط سلط باتیں کرتے ہیں اور گپیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ظاہری طور پر دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ نیک ہیں اور دیندار ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بے شمار گناہوں اور بدیوں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور ظاہری دنیا داری پہ پردہ چھپاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اور ٹٹی کی اوجھل میں شکار کھیلتے ہیں اور پیچھے کیا کرتے ہیں؟ غلط کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چندہ برے نہیں ہیں، یعنی یہ دونوں طرح کے جو آدمی ہو گیا، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیندار رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تھوڑا بہت باہری طور پر دکھتا ہے کہ وہ خراب ہیں، تو یہ دونوں اصل میں دیکھا جائے تو برے نہیں ہیں۔ کس کی نظر میں؟ سر سید احمد خان کی نظر میں۔ مگر ایک تیسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو ان دونوں قسموں سے کیا ہے؟ علیحدہ ہیں، یعنی الگ ہیں، اور ان کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بناوٹ ایک اور ہی عجیب قسم کی ہے۔ وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں کو فریب نہیں دیتے، بلکہ اکثر خود آپ بھی دھوکہ میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کرتے ہیں۔ وہ بناوٹ خود ان کے دل کی حال کو چھپاتی ہے، یعنی خود اپنے آپ میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ جس قدر کے در حقیقت وہ نیک ہے، اس سے زیادہ ان کو نیک جتاتی ہے، یعنی جتنا وہ نیک ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ سوچتا ہے کہ ہم نیک ہیں۔ حالانکہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے اندر بھی کچھ کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، تو اس خامی کو وہ کیسے پتہ کرے؟ پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم نیک کار ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی کچھ بدیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہی نہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ یہ نیکی ہی ہے۔ مقدس داؤد نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس برائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا کی مناجات کی ہے۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے خدا سے دعا مانگنا۔ تو اس طرح سے کون اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں ہم کہ کون جو ہے اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، تو اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے پوشیدہ جو عیب ہیں اس سے کیا کر؟ ہم کو پاک کر۔ جو لوگ اعلانیہ بدی کرتے ہیں، اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ در حقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیکی اور زندگی کے راستے پر سمجھتے ہیں۔ کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں، پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوتی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں۔ تو انسان کے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو کیسے اجاگر کرے، کیسے اپنے دل کا حال کہ میرے دل میں میرے باطن میں کون کون سی کمیاں ہیں اس کو نکال سکے، اس چیز کو اس میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے اور کس طرح سے ہم اپنی غلطیوں کو جان سکتے ہیں۔ تو عام قاعدہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں کو جو ہمارے ہدایت کے لیے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جانچیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ اِنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ، یعنی بلا شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آتی تھی؟ وحی آتی تھی، جس کے ذریعے سے وہ ساری چیزوں کو، غیب کی باتوں کو جان پاتے تھے۔ اور بے شک تمہارا معبود ایک ہے، یعنی کہ ہم صرف ایک کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی، اور جو اس وجہ درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے، اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے، اور ہماری زندگی کے لیے جو نمونہ ہے وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بڑا ہادی اور بڑا دانا استاد ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ استاد ہے۔ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں قائدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں، کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتے، اور کچھ زمانے کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت اور اس واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے برخلاف اگلے مسلمان منصفوں کے صرف انہی قائدوں کے بیان کرنے میں اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ٹھیک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لاتے ہیں۔ تو اس میں بھی لوگ اکتفا نہیں رکھتے ہیں۔ اکتفا کا مطلب ہوتا ہے قناعت۔ اپنے پوشیدہ عیبوں کو معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جو پوشیدہ عیب ہیں، عیب کی جمع کیا ہے؟ عیوب۔ تو اس کو پتہ کرنے کا ایک بہت ہی بہترین قاعدہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو عیب ہیں اس کو پتہ لگانے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہی موافق، یعنی ہمارے مطابق ہماری کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے، اور یا ہمارے خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی عیب بھی ہوتے ہیں تو دوست جو ہے بتاتے نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ہم کو کیا رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے، یعنی ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ میرے دوست کیا ہو جائیں گے؟ ناخوش ہو جائیں گے۔ اس رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں، اور اس کے دوست کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیب کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ رنجیدہ نہ ہو جائے، غمگین نہ ہو جائے۔ یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں، اور اگر کہتے بھی ہیں تو بہت ہی آرام سے، نرمی سے کہتے ہیں کہ اس کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے۔ اگر اس کے مخالف دیکھا جائے، اس کے اپوزٹ دیکھا جائے، دوست کے اپوزٹ یعنی کہ دشمن، تو وہ ہم کو خوب ٹٹولتا ہے۔ کتنے بھی ہم اچھے ہوں پھر بھی وہ ہمارے کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو دیکھتا ہے، اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ تو دشمن دیکھا جائے تو دوست کے مقابلے میں دشمن کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عیبوں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے اندر چھوٹی سے چھوٹی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کو بڑا کر کے کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے ہیں۔ کون دکھاتے ہیں؟ ہمارے دشمن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ فارسی کا ایک یہاں پہ جملہ ہے، تانبا شد چیز کے مردم نگویند چیز ہا، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے فارسی کا کہ جب تھوڑی سی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ تو دوست اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو خوبی ہے تو لوگوں کے سامنے ان خوبیوں کو اور بھی بڑھا چڑھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اور دشمن عیبوں کو، اور دشمن ہمارے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عیب، ہمارے اندر جو کمی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہمارے اندر عیوب ہیں، اور ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے، اور ہم کو خبر دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیوب ہیں۔ اگر ہم نے ان کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ تو اگر اس سے ہم کو، اگر وہ جو طعنے دے رہے ہیں، عیب کو بتا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے اگر ہم یہ چیز کو چھوڑ دیے تو سمجھو کہ وہ ہمارا ایک بہت ہی مہربان اور شفیق استاد ہے۔ دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے اندر عیب کو لگاتا ہے اور غلط چیزوں کو دکھاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب
سے مطلع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر واقعی میں وہ عیب ہے تو ہم اس سے خبردار ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں ہے۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست ناصح ترست، ای جز نہ کوئی نہ گوید و ای جز بدی بخوید۔ یہ بھی فارسی کا ایک لائن ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے کہ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے۔ دشمن اگر دیکھا جائے تو دوست سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ تو دوست جو ہوتے ہیں تو صرف اچھائی کی باتوں کو ہم کو بتاتے ہیں، اور وہ دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ جو دشمن ہوتے ہیں تو وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ ہماری برائی کو دکھاتے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھا جائے تو دوست سے دشمن اچھا ہے، وہ ہمارے ایک طرح سے شفیق استاد ہے۔ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائی معلوم ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں یعنی غلطیاں ہیں، خمیاں ہیں، اور بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی ہمارے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں اگر دشمن نہ ہو تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ الہٰذا القیاس، اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں، بہرحال ہم اگر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں، تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ جو ہمارے تعریف کرنے والے لوگ ہیں تعریف کرتے ہیں تو ہم کو صحیح میں سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح میں اس قدر کے مستحق لائق ہیں یا نہیں ہیں، یا جن کاموں کی وجہ سے کرتے ہیں وہ ہم ہیں یا نہیں۔ اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کر رہے ہیں دراصل ہم میں وہ کہاں تک ہے، اور جو نیکیاں بتا رہے ہیں تو صحیح میں وہ ہمارے اندر ہے یا پھر نہیں ہے۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو ہمارے جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے کاموں کی تعریف کرنے والے، نیکیاں بتانے والے، تو ہم کو اس پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائوں کو جو ہماری نسبت ہیں پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو اس کی سوچ بھی ویسی ہے، تو اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سوچ اور میری سوچ میں مل جاتا ہے، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلے میں ان تمام رائوں کو نہیں مانتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر در حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے، مشتبہ یعنی کہ شبہ والی ہے، زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں اور ہم کو شک لگ رہا ہے کہ ایسے میں یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، تو اس پر جو ہے ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ تو لوگ جو رائے دے رہے ہیں تو اس کی رائے کی قدر کرنی چاہیے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، اور جو عقل مند اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سر چشمہ کی سوت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے، یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب اور تقلید ان کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعصب کی وجہ سے یا پھر مجھے پیروی کرنے کی وجہ سے میری تعریف کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہو، یعنی کہ شک ہو کہ یہاں پہ دھوکہ ہو سکتا ہے، وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ جہاں لگتا ہے تو وہاں ہم کو چاہیے کہ کیا کریں؟ ہوشیاری اور خبرداری سے کیا کریں؟ کام کریں۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی بات ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے تو ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور فی نفسی نہایت ہی بری ہیں، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں
مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کی نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑتی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو۔ تو ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہو، چاہے کتنا سے کتنا عقل مند ہو۔ اس طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہو۔ ایسی حالت میں انسان کو سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ تو کسی کے تئیں جو ہے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کی بھی ترغیب ہو، اس کے کرنے میں عقل مند آدمی ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوگی۔ تو کسی کے باتوں پر جلدی جو ہے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ہمارے اوپر تہمت لگا رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے تو صحیح میں ان سب چیزوں پر سوچنا چاہیے کہ صحیح میں ہمارے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ایک مضبوط نیکی بٹھانی چاہیں تو قیامت کے دن ہمارے کام آوے۔ اگر ہم نیکی کام کرنا چاہیں، دل میں سوچ لیں کہ ہم نیکی کریں گے تو قیامت میں یہ کام آئیں گے۔ جس دن کے ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کی عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، یعنی کہ اوپر والا جب ہمارے بھیدوں کو جانے گا، وہ تو سارے بھیدوں کو جانتا ہی ہے، لیکن وہاں سب کے سامنے جب پردہ فاش ہوگا تو وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو ہم کر کے گئے ہیں دنیا میں وہی کام آئے گا۔ تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، نیکی کی راہ چلیں۔ تو یہی ہمارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ ہمارے بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہمارے بانی اسلام یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہر جگہ جو ہے خدا حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ سارے چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس نے کسی خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی کو بتلا دی جس سے انسانی دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو ہی فریب میں ڈالتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو باہر سے اچھا دکھاتا ہے اور اندر سے خراب ہوتا ہے، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے ہی آپ دنیا کو دھوکہ نہیں دیتا، خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی مناجات میں اس ریاکاری کے خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے، داؤد علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ، میرے خیال کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ اور مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے اور مجھ میں ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ قائم رہے۔ یعنی کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں اس کو جانچ پرکھ ڈھونڈ اور مجھے جو اس برائی سے بچا اور نیکی کے راستے پر لے چل۔ تو چیپٹر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو انیبل کریں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کا سارے کوشچن کو سولو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔